नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 109 से हम शुरू करेंगे। यहाँ से मज़मून रैप अप हो रहा है। वादे पूरे किए, माहदे पूरे किए, अमानत का ख्याल किया या नहीं पूरे किए, ना माहदे निभाए ना अमानत का ख्याल किया, क्या नहीं किया, क्या छोड़ा क्या किया, सब का हिसाब हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का वक्त करीब आ रहा है, गवाहियाँ कायम की जाएंगी। सबसे पहले रसूल गवाही देंगे और ये बिल्कुल आप समझें कि मज़मून बिल्कुल उसी धागे में पिरोया हुआ है जो शुरू से चलता चला आ रहा है। हमने बात की थी कि सूरह माइदा का मिजाज आदिलाना मिजाज है, हाकिमाना मिजाज है, इसमें हमको वो चीज़ महसूस होती है। तब ऐन मुनासिब था कि इसी तरह इसको मुकम्मल किया जाए इस सूरत को। तो फरमाया यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, जिस रोज़ अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा तुमको क्या जवाब दिया गया। सवाल दरअसल जवाब के लिए नहीं पूछा जा रहा। सवाल पूछने के भी बहुत से मतलब होते हैं। अब ज़रा तसव्वुर हमें करना होगा, अपने हमें सेंस ऑफ इमेजिनेशन को एक्टिवेट करना होगा, अपने तख़य्युल को थोड़ा सा हमें इस्तेमाल करना है। और अल्लाह ताला ने इंसान ही को तख़य्युल दिया है। पावर ऑफ इमेजिनेशन सिर्फ़ इंसान के पास है, जानवरों के पास नहीं है ये चीज़। तो ये क्यूरोसिटी, तजस्सुस और ये तख़य्युल की ताकत, क्यूरोसिटी एंड इमेजिनेशन, तजस्सुस और तख़य्युल, ये हमारी ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि हमें गैब पर ईमान लाना है। अगर हमारे पास सेंस ऑफ इमेजिनेशन नहीं होगा तो हम कैसे इमेजिन करेंगे कि मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है। हम उन हक़ाइक़ को कैसे अपने जहन की गिरफ्त में लाएंगे अगर हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो जहाँ क्रिएटिविटी पैदा होती है इमेजिनेशन से, और जहाँ तरक्की होती है तजस्सुस से और क्यूरोसिटी से, वहाँ ये दोनों जो ताकतें अल्लाह ने इंसान में रखी हैं, ये इंसान के लिए ईमान बिल गैब में बड़ी मददगार साबित होती हैं। और अल्लाह अपने फ़ैसले बेहतर जानता है। हो सकता है कि अल्लाह ने ये ताकतें इसीलिए रखी हों हमारे अंदर कि हम इमेजिन करें कि हाँ जो कहा जा रहा है वो ऐसे होगा। तो तसव्वुर में लेकर आएँ, सारे इंसान अव्वल से आखिर, सारे जिन अव्वल से आखिर, तमाम फरिश्ते जिनकी तादाद का अल्लाह के अलावा और किसी को भी नहीं पता, सारे जानवर सब जमा हैं हशर के मैदान में। क्या मंज़र होगा वो। अरफ़ात का मंज़र जहन में लेकर आइए। खचाखच लोग भरे हुए होते हैं, कदम रखने की, तिल धरने की जगह नहीं होती, सब खड़े हैं वहाँ पर। और इस तरह अल्लाह ताला की अदालत लगी है। और हम 29वें पारे में पढ़ लेंगे कि अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाएगा जैसे कि उसके शान के लायक है। 8 फरिश्ते जो है वो उसका तख्त लिए हुए आएंगे। फरिश्ते खड़े हो जाएंगे, रसूल आ जाएंगे और किताबें लाके रख दी जाएंगी, आमाल नामे रख दिए जाएंगे। और फिर अब अदालत लग जाएगी। क्या लोगों का हाल होगा। जो अल्लाह ताला ने कुरान में इसका नक्शा बयान किया है कि सब जमा होंगे लेकिन खुसर फुसर के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी, इल्ला हमसा हम ऐसी आवाज़ आ रही होगी। खौफ और दहशत और सस्पेंस की वजह से दम खुश्क हुआ हुआ होगा। और मैं भी होंगी वहाँ पर और आप भी होंगी। तसव्वुर करें अपने आप को, क्या कैफियत होगी कि दिल उछल के हलक में आ रहे होंगे। दुआ किया कर अल्लाह ताला हमें क़यामत की घबराहट से अपनी पनाह में रखे, अपनी क़ब्रों से निकलें सुकून के साथ निकलें। अल्लाह ताला उस दिन की घबराहट से हमें बचा ले। तभी रसूल आएंगे। अच्छा, अब इमेजिन करें ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पुकारा, बाकी रसूलों को पुकारा, तो जो जो रसूल आते जाएंगे उनकी कौम का क्या हाल होगा।
جنہوں نے جھٹلایا تھا اپنے رسولوں کو، کیا ان کا دم فق ہوگا، کیسی ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، کیسے دل دھڑکیں گے کہ اب تو پڑے جہنم میں، اب تو آئی شامت، ہم نے تو کوئی ویلیو ہی نہیں کیا تھا ان کو۔ نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہم نے کیا تھا جب ہم دعا کی بات کر رہے تھے۔ نوح علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کا مقام ساری دنیا دیکھے گی، اور کیا حال ہوگا قوم نوح کا اور ان سرداروں کا جنہوں نے اس تکبر کے ساتھ، اس ایروگنس کے ساتھ، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جھٹلایا تھا، ان کو مارا تھا، ان کو جھوٹا کہا تھا، ان کی بات نہیں سنتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، چہروں پہ کپڑے لپیٹ لیا کرتے تھے۔ بس نہیں چلے گا ان کا کہ کہیں کہ یا لیتنی کنتو ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، زمین پھٹے میں سما جاؤں اس کے اندر۔ یہ حال ہوگا شرمندگی کا۔ تو ایک ایک کر کے رسول آئیں گے، اللہ تعالیٰ پھر رسولوں کو جمع کرے گا۔ کس طرح جمع کرے گا؟ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو جمع کرے گا، یا اکٹھا کیا کرے گا، اللہ اپنے معاملے خود بہتر جانتا ہے۔ تو اب جب پوچھے گا ماذا اجبتم، تم کو کیا جواب دیا گیا، تو اب یہ رسولوں کا انٹروگیشن نہیں ہو رہا، یہ رسولوں کا محاسبہ نہیں کیا جا رہا، یہ دراصل قوموں کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ اس سوال کے اندر ڈانٹ ہے کہ یاد ہے تم کو، اے قوم نوح، اے قوم لوط، یاد آ رہا ہے کچھ؟ اے قوم شعیب، کچھ یاد آیا؟ اے فرعون، اے آل فرعون، یاد آیا کچھ تم کو موسیٰ کو دیکھ کر؟ ڈیڈ اٹ جولٹ یور میموری؟ یاد ہے کیا کیا تھا ہمارے رسول کے ساتھ تم نے؟ تو اللہ پوچھے گا بتاؤ ذرا تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ پڑھ کے انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، آنیسٹلی گھبراہٹ طاری ہونے لگتی ہے۔ اللہ کرے کہ جب ہمارے رسول کی باری آئے ہم خوش ہو جائیں ان کو دیکھ کر کے، الحمدللہ الحمدللہ ہم نے نہ جھٹلایا، نہ ہم نے نافرمانی کی ڈیلیبریٹلی، ہم نے عزت کری، تعظیم کری، ہم نے مدد کرنے کی کوشش کری، ہم نے مشن میں ان کا ساتھ دینے کی اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں آئیں، لیکن اکثر قومیں نہیں ہوں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا، کہیں گے لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ بھی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ یعنی کہیں گے مراد کیا ہوگی کہ ان کا ظاہری حال تو ہم دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ ہر امت 100% اپنے رسول کا انکار کرنے والی نہیں تھی، ہر امت میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان بھی لے کر آئے تھے۔ اور جو ہمیں حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ بعض رسول اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں ان کی امت ہوگی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا عیسیٰ علیہ السلام۔ ان بہت لوگ ایمان لائے ان کے اوپر، جیسا بھی لائے، بہرحال مانا تو ان کو عزت اور تعظیم تو کری، ان کو رسول تو مانا۔ تو بعض انبیاء رسولوں کے ساتھ بہت بڑی خلقت اٹھے گی، بعض کے ساتھ ہینڈ فل آف پیپل، تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے، بہت ہی تھوڑے ایمان لائے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام 950 برس کی تبلیغ کے بعد کتنے ایمان لائے؟ 80۔ اللہ نے خود کہا کہ بہت کم ایمان لائے نوح کے اوپر۔ اور بعض رسول ایسے بھی اپنی قبروں سے اٹھیں گے کہ اکیلے ہی ہوں گے، تنہا، ایک نے بھی بات نہیں مانی ہوگی، ناٹ اے سنگل سول جس نے کہ ان پر ایمان لانے کی کوشش کی ہو یا جو ان پر ایمان لایا ہو۔ تو یہ معاملہ ہوگا۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ بھی یقینی علم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، اور کہیں گے اللہ تو ہی غیبوں کا حال جانتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم کچھ بھی نہیں۔ انہیں پتہ ہوگا، انبیاء کو معلوم ہوگا، رسولوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے کچھ کہنے سے نہ امتوں کو فائدہ ہوگا، نہ ہمارے کچھ کہنے سے امتوں کو نقصان ہوگا۔ اللہ تو سبھی کچھ جانتا ہے، یہ تھوڑی کہ ہم بتائیں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا۔ اللہ حکیم ہے، عادل ہے، علیم ہے، لہٰذا یہ جو وہ کہیں گے کہ لا علم لنا، یہ ادب کی وجہ سے بھی ہے، خاموش ہو جائیں گے وہ، اور حقیقت کا اظہار بھی ہے۔ ان کو کیا پتہ اندر باہر سے لوگ کیسے تھے، اور وہ فیصلہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے۔
چاہے عدل کرے چاہے فضل کرے۔ اب چونکہ سورہ مائدہ میں خطاب نصارہ سے کیا گیا ہے تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا ذکر آ رہا ہے۔ اور دوسرے یہ دیکھیں کہ قالوا لا علم لنا، جو رسول کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، یہ بالکل فرشتوں والا انداز ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے اللہ جو تو نے ہمیں علم دے دیا۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اذ قال اللہ، پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب امیجن کریں نصارہ کو، نصارہ میں بھی ہر طرح کے لوگ رہے، وہ بھی رہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کے ساتھ وفاداری برتی، ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول سمجھا، اور جو ان کی ہدایات تھیں ان پر عمل کیا، وہ بھی ہوں گے۔ پھر ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو بدل دیا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا اور شرک شروع کر دیا، آپ کو خدا کا بیٹا بنا دیا یا خدا ہی کہہ دیا، وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے او جیزس کہہ کے پکارا تھا، بالکل خدا بنا دیا تھا اور کہا تھا ان کو تو سولی چڑھا دیا گیا، اور اس کی تصویریں اپنے چرچز میں لٹکا دی تھیں۔ کتنی بے عزتی ہے نا کسی رسول کی، نعوذ باللہ، کہ ایک چھوٹا سا کپڑا لپیٹ کے اس کے اوپر اور نعوذ باللہ سولی پر لٹکتا دکھانا، اس کو کوئی عزت ہے رسول کی؟ کوئی تعظیم ہوتی ہے رسول کی؟ دیکھیں نا، زین لہم الشیطان اعمالہم والی بات ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کیسے خوبصورت کر دیے ان کے لیے۔ سمجھ رہے رسول کی عزت کر رہے تھے، ہم کوئی عزت کر رہے تھے یہ؟ اور پھر یہ کہہ دیا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر ادا کر دیا، اب ہم جو مرضی کریں، ہم کھل کر کھیلیں، ہم تو پکڑے ہی نہیں جائیں گے اب تو اللہ کے ہاں۔ یہ سارا سوچ رہے ہیں وہ، اور انہوں نے دوسروں کو کافر کس بنا پر ڈکلیئر کیا تھا کہ جو یہ نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وہ کافر ہے۔ سیلویشن تو انہی کے لیے ہے، آخرت میں تو نجات وہی پائیں گے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں گے۔ اب وہ بھی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، آ گئے ہیں، اب ان سے سوال جواب شروع ہو رہے۔ اور وہ خواتین بھی ہوں گی کہ جنہوں نے ساری زندگی تج دی، سارا دنیا کا عیش چھوڑ دیا، کبھی شادی بیاہ نہیں کی، کہا کہ ہم تو کون ہیں؟ برائڈز آف جیزس، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، قیامت کے دن وہ ہم سے شادیاں کریں گے۔ اور وہ جنہوں نے ساری زندگی دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی طریقہ سکھایا۔ امیجن کریں افسوس ان کے حال پر۔ اسی لیے آتا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ جب علاقے فتح ہوئے تو وہاں وہ گئے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، راہب تھا، بالکل سوکھا ہوا، زرد چہرہ ہوا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، یعنی اپنے آپ کو ہر حلال نعمت سے محروم کر کے زندگی گزار رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ناصبہ ایک تو یہ ہیں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، لیکن آخرت میں جہنم میں جائیں گے، نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں ملے گا، دونوں چیزیں ہاتھ سے گئیں۔ تب وہ سب کھڑے، امیجن کریں، اور اب اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، فوراً آ جائیں گے، لبیک کہیں گے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھ کو اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی۔ اب اور بھی کون سن رہے ہیں یہ سب؟ یہودی، بنی اسرائیل، وہ بھی تو سن رہے ہیں، وہ بھی تو وہاں موجود ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مدد کی تھی تیری روح القدس سے۔ اب یہ کھڑے ہیں سارے ان کے جیوز کے علماء اور اسکالرز اور عوام، او مائی گاڈ، کہیں گے ہم تو جادوگر کہہ رہے تھے ان کو، ہم تو کہتے تھے کہ ایک شیطان ہے جو کہ عیسیٰ کی مدد کرتا ہے، یہ تو امپوسٹر ہے، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا ہے، یہ تو ہم نے کتنا تنگ کیا اس کو، ہم نے کتنا ستایا تھا اس کو،
عیسائی کہا کرتے تھے کہ جو عیسیٰ جو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں معجزے دکھا رہا ہوں، دراصل ایک شیطان ہے بعض-البول، عین کے ساتھ بعض-البول ان کی مدد کرتا ہے، شیطانوں کا سردار لگ گیا ان کے ساتھ، اتنا بڑا الزام لگایا تھا کہ یہ جادو کرتے ہیں دراصل، اور یہ بھی ایک الزام تھا کہ یہ جادوگر ہیں، اور تورات کی شریعت کے مطابق جادوگر کی جو سزا تھی وہ موت تھی، تو انہوں نے اس کو بھی استعمال ہو سکتا ہے کیا ہو کہ یہ جادوگر ہیں، ان کو موت کی سزا دو تم ہماری شریعت کے مطابق۔ اور اب اللہ سے براہ راست سن رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اذ ایدتک بروح القدس، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تھی۔ کون ہے روح پاک؟ جبریل علیہ السلام۔ شیطان کا کیا تعلق؟ وہ تو فرشتوں کے سردار مدد کرتے تھے آپ کی۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، اذ علمتک الکتاب والحکمہ، میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تھی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی۔ اچھا اس ٹکڑے کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں آیت کافی طویل ہے نا، چھوٹا چھوٹا کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، اس کے دو مطلب ہیں، ایک پیر بنتا ہے الکتاب والحکمہ، اور ایک پیر بنتا ہے والتوراۃ والانجیل، ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں کا آپس کا ریلیشن دیکھتے ہیں۔ ایک اس کا وہ مطلب یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ الکتاب والحکمہ یعنی تورات اور انجیل، تو یہ واو جو بیچ میں آ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ حکمت کے بعد والا جو واو ہے یہ تفسیر کر رہا ہے دراصل پچھلے مضمون کی۔ کتاب سے مطلب کیا؟ تورات، اور ہم جانتے ہیں کہ تورات میں احکامات تھے، احکامات کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، تو کتاب سے مراد ہے تورات۔ تو جن لوگوں نے تورات کی شریعت کو ایبروگیٹ کر دیا تھا کہ ہمیں کسی لا کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ تمام کرسچن ورلڈ آج آلموسٹ اسی کیٹیگری کے اندر ہے کہ تورات کی شریعت کو نہیں مانتے، کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا کہ اچھا تورات تو خود اللہ نے سکھائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ بھی روایات میں ہمیں بات ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، براہ راست اللہ نے ان کو سکھایا تھا، تورات کا علم براہ راست اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو کتاب سے مراد کیا ہے یہاں پر بتائیں؟ کتاب سے مراد تورات۔ اچھا والحکمہ، اور حکمت تجھ کو سکھائی، تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ انجیل، اسی کہ انجیل میں زیادہ تر احکامات تو نہیں تھے، انجیل میں زیادہ تر تورات کے احکامات کی حکمت تھی، وزڈم تھی کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کا کیا فائدہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ واو تفسیری ہے۔ الکتاب والحکمت یعنی التوراۃ والانجیل، اگر ہم اپنی زبان میں کریں تو یہ ہوگا کہ الکتاب والحکمت آئی والتوراۃ والانجیل، آئی التوراۃ والانجیل، ٹھیک؟ ایک یہ مطلب ہے، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ ایک اور مطلب اس کا وہ یہ لیتے ہیں کہ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ عیسائیت کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آئیں گے اور اسلام کی شریعت کو فالو کرنے والے بن کر آئیں گے، اور وہ اسلام ہی کو نافذ کریں گے اور اسلام ہی کی تبلیغ کریں گے۔ تو اس میں پھر وہ الکتاب والحکمہ کا مطلب وہی لیتے ہیں جو کہ ہم اور جگہوں پہ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ جب کام اور ذمہ داریاں بتاتا ہے تو کیا بتاتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو کہتے ہیں کہ یہاں کتاب اور حکمت سے مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر وہ قرآن اور سنت کی تعلیم دیں گے، اور یہ بالکل ممکن ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ یقیناً اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ انہی کے بعد کے زمانے کی بات ہے الکتاب والحکمہ، کہ وہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی سنت کی تعلیم دیں گے،
اور جب خود موجود تھے وہ دنیا میں رفع آسمانی سے پہلے تو تورات اور انجیل کی تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تورات کی ضرورت نہیں رہی. ان کا قول آتا ہے ڈو ناٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا. یہ مت سمجھنا کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں. اور آپ تورات کی شریعت کے مطابق خود بھی عمل کیا کرتے تھے اور اسی کی دعوت دیا کرتے تھے دوسروں کو. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی شکل، بِإِذْنِی، میری اجازت سے. دونوں کو سمجھا دیا گیا، لیکن کیا فائدہ؟ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، سورہ فجر میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اب سمجھ آیا تو فائدہ کیا. انہی معجزوں کو دیکھ کر یہود نے جادوگر قرار دے دیا تھا، دشمنی میں حد سے نکل گئے تھے. انہی معجزوں کو دیکھ کر عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، محبت میں حد سے نکل گئے تھے. اللہ فرمائے گا یہ عیسیٰ نے کچھ نہیں کیا تھا، خود بِإِذْنِی، میری اجازت سے ہوا تھا. فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، پھر وہ اڑتا پرندہ ہو جاتا تھا میری اجازت سے. پیچھے طاقت اللہ کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کیا کرتا تھا. اس زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء کو معجزے دیے، رسولوں کو معجزے دیے، تو قوم میں جس چیز کا رواج تھا اسی کے حساب سے اللہ نے ان کو معجزے دیے. جیسے فرعون کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ چمکتا باہر نکل آتا تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو یہ میڈیسن کا، طب کا دور تھا. لوگ بہت امپریس ہوتے تھے اگر کوئی علاج کر دیا کرتا تھا تو اللہ نے ایسا معجزہ دیا. یعنی ہر طرح اللہ تعالیٰ نے قوموں کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ انبیاء پر ایمان لے آئیں. تو مادرزاد اندھے اور برس والے کو میری اجازت سے شفا دے دیا کرتا تھا. وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. عظیم ترین معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام پر معجزے مکمل ہو گئے، یعنی کہ باقاعدہ ایک تحدی کے طور پہ اور چیلنج کے طور پہ، نبوت کے ثبوت کے طور پہ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے نہیں دیے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے، کوئی اور تو رسول آیا نہیں. تو یہ اس طرح جو ہم کو حصی معجزے جن کو کہتے ہیں نا، آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے نظر آنے والے معجزے، ان میں عظیم ترین معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تاکہ قوموں کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے حصی معجزے دیے، اس پر کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ چیلنج کے طور پہ نہیں دیے، تحدی کے طور پہ نہیں دیے. عام طور پہ جو آپ کے معجزے تھے وہ عام طور پہ مومنوں ہی نے دیکھے، کفار کو آپ نے چیلنج نہیں کیا. ہاں، آپ کو کون سا معجزہ دیا گیا؟ حصی معجزہ نہیں دیا گیا آپ کو. عظیم ترین معجزہ جو حصی معجزوں سے زیادہ پائیدار اور لانگ لاسٹنگ اور ایور لاسٹنگ ہے، علمی معجزہ قرآن، زندہ کتاب، لیونگ میریکل، وہ آپ کو دیا گیا. تو یہ بہت بڑے بڑے معجزے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے. سوچیں نا کہ مٹی میں جان ڈال دینا اور مردہ کو نکال دینا، مرے کو زندہ کر دینا، یہ معمولی چیزیں تھوڑی ہیں، عظیم ترین چیزیں ہیں. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا تو جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو جو ان میں سے منکر حق تھے کیا کہا انہوں نے؟ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، میں نے ہی تیرا دفاع کیا.
تو جان کے دشمن ہو گئے تھے بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے، جادوگر ڈکلیئر کر دیا تھا ان کو، اور سب حسد کی وجہ سے کر رہے تھے دراصل، اور حسد نعمت والے ہی سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے تو اس کا ڈبل پرپس ہے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام واضح کرنا، اپنی نعمتوں کی یاد دلانا کہ تم پہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں نازل کی تھیں، تو یہ ان کا مقام، اور دوسرے جو قوم کھڑی تھی سامنے، جو قوم کھڑی ہوگی اس کو بھی سنانا، دونوں مقصد ہیں۔ تو کہا کہ جب کافر ہیں انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور جنہوں نے کہا تھا جادو ہے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس وقت، امیجن کر لیں ہم۔ تو یہ جو حشر کا معاملہ ہے اس میں جو ذہنی ٹارچر کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے، بس اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہم سب کو اس اذیت سے بچائے۔ جو خوف اور دہشت طاری ہو رہی ہوگی، ایک تو سزا ملنا اپنی جگہ، پھر سزا کو اینٹیسپیٹ کرنا کہ اچھا اب ساری گواہیاں جو ہیں وہ ہمارے خلاف سٹیک ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب تو ہمارا جرم پکے سے پکا ثابت ہوتا ہی چلا جا رہا ہے اور وہ سزا ملنے ہی والی ہے، تو کیا حال ہوگا اس وقت ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائے گا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو ہم مسلم ہیں۔ اب اوحیتو کو دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے وحی کری، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی، یا یہ کہ حواریوں کو الہام کیا، القاء کیا ان کے دل میں خیال۔ اسی کے شرعی جو وحی ہوتی ہے، شریعت والی وحی، وہ تو صرف انبیاء رسولوں کو کی جاتی ہے۔ تو وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شریعت والی وحی، وہ صرف انبیاء رسولوں کی طرف کی جاتی ہے، کی جاتی تھی کہنا چاہیے، اب تو نہ نبی آنا ہے نہ رسول آنا ہے، اور ایک الہامی وحی ہوتی ہے، الہام کرنا، یہ دوسرے انسانوں کی طرف، عام انسانوں کی طرف پہلے بھی کی جاتی تھی اور اب بھی کی جاتی ہے۔ الہام ہو جاتا ہے انسانوں کو، ایک خیال دل میں آ جاتا ہے، بلکہ جانوروں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے۔ اوحا الی النحل ہم پڑھ لیں گے کہ وحی کی نحل کی طرف، بی کی طرف، جس کو ہم کیا کہیں گے پھر اس کو کہ اوحا الی النحل، یہ کیسی وحی ہے؟ انسٹنکٹ، جو اللہ نے انسٹنکٹ ڈال دی ہے جانوروں کے اندر، اس کو بھی اللہ ہی نے وہ انسٹنکٹ ڈالی ہے، اس کو بھی اوحا کہا گیا ہے۔ اوبیسلی شہد کی مکھی انسٹنکٹیولی پھولوں کی طرف جاتی ہے، انسٹنکٹیولی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنا چھتا کیسے بنانا ہے، ہیگزاگونل شیپ کیسے مجھ کو تعمیر کرنا ہے، کیسے مجھ کو شہد بنانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے اس کو، اس کے لیے اللہ نے اوحا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے اپنے معاملات۔ ہاں، اصل بات کیا ہے کہ کیا کہا اللہ نے؟ ان آمنوا بی، ایمان لاؤ مجھ پر، وبی رسولی، اور میرے رسول پر، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حواری کے بارے میں بات ہم کر چکے ہیں، یہ قریب ترین ساتھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے حواریوں میں سے فرمایا تھا، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا تھا، وہ حواری، اور میرا حواری الزبیر بن العوام، زبیر بن عوام ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بڑی فضیلت نکلتی ہے زبیر کی اس سے۔ تو جب یہ وحی کی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، واشہد، اور اللہ تو گواہ رہے، بأننا، کیا کہا تھا؟ بأننا نصارا، ہم نصارا ہیں یہ کہا تھا؟ نہیں، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر دیکھیں کیا گزر رہی ہوگی لوگوں کے دل پر، جنہوں نے کہ اسلام کا راستہ روکا تھا اور اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا۔ اذ قال الحواریون، اچھا اب یہ تو قیامت کا منظر تو پورا ہو گیا، اب ماضی کا ایک قصہ، ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ اذ قال الحواریون، یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا تھا، اور یہ یاد رکھیے حواری کون تھے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے صحابہ، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے حواری کا لفظ آتا ہے۔
اچھا ذرا سا کمپیریزن بھی کرتے جائیں مینٹل، صحابہ میں اور حواریین کے اندر. یہ بھی قریب ترین لائل ترین فالوورز تھے اور صحابہ بھی قریب ترین لائل ترین فالوورز تھے. صحابہ کا ایمان دیکھیں اور ان کا ایمان دیکھیں، دونوں کا. اچھے یہ بھی تھے لیکن صحابہ بہت زیادہ اچھے تھے. بس قال الحواریون، اور جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے؟ استطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ از ہی ایبل ٹو، یہ مطلب نہیں ہے کہ کین ہی ڈو دس، یہ مطلب نہیں ہے. مراد ہے کہ کیا آپ کا رب یہ بات مانے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ از اللہ ایبل ٹو پرووائڈ اس وتھ فوڈ، یہ نہیں کہہ رہے. وہ مطلب ان کا کیا ہے کہ کیا اللہ کی یہ مرضی ہو سکتی ہے، کہ اللہ یہ ارادہ کر سکتا ہے، کہ اللہ آپ کی بات یہ مانے گا؟ کیا ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے. اب یہ کوئی کہنے کی بات تو نہیں تھی، ایسے کہنا نہیں چاہیے تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مطالبہ اچھا نہیں لگا. فوراً کیا کہا انہوں نے؟ سمجھایا ان کو. قالت اتقوا اللہ، کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اتنا بڑا معجزہ مانگ رہے ہو تم کہ آسمان سے باقاعدہ دسترخوان تم پر نازل ہو، اس پہ کھانا رکھا ہوا ہو. کبھی بھی صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب نہیں کیا. نیور ایور ایور. آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے اور پھر ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس کے بعد فاقے کر لیے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے. خندق کے موقع پر اتنی مشقت اٹھا لی. خندق کھود رہے ہیں، سخت سردی کا زمانہ ہے، کھانا اسکیئرس ہوا ہوا تھا. تب بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کے دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ذرا اللہ تعالیٰ سے کہیں تو کہ اللہ ذرا تو کھانا تو اتار دے. جب بنی اسرائیل پہ اللہ تو نے من اور سلوہ نازل کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہم کچھ کم ہیں کیا بنی اسرائیل سے کہ ہم پہ کھانا نازل نہیں ہو سکتا؟ کبھی سنا ہم نے؟ نیور ایور. کبھی بھی نہیں، کبھی معجزہ نہیں مانگا انہوں نے بس اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنے آپ کو لگا دیا. ہمیشہ دینے والے رہے کہ اللہ کے لیے جو کر سکتے ہیں کر جائیں، دین کی خدمت جو کر سکتے ہیں، جو قربانی دے سکتے ہیں دے جائیں. انہوں نے تو دسترخوان مانگا. کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی مراد ہے کہ ایسی درخواست نہیں کرو. کیوں؟ دیکھیں، جب کوئی مینیفسٹ میریکل آ جاتا ہے سامنے، جیسے کہ سمود نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا کہ سامنے پہاڑی ہے، اور کہا تھا اپنے رسول سے صالح علیہ السلام سے کہ اس پہاڑی میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دو، ہم تم کو نبی مان لیں گے. انہوں نے معجزہ منہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی ان کی فرمائش کو پورا کیا. پھر بات نہیں مانی، انہوں نے تباہ کر دیے گئے. تو رسول یہ جانتے تھے یہ بات کہ اگر معجزہ دکھا دیا گیا اور پھر اگر کسی نے بات نہیں مانی تو پھر تو بڑی سخت ان کی شامت آنی ہے. تو کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے اصرار کیا. اچھا، جب یہ کہا تھا ان کے رسول نے، ان کو کیا چاہیے تھا؟ فوراً فرمائش چھوڑ دیتے کہ بس کہتے ہم باز آ گئے، اب ہم اور نہیں بات کریں گے. لیکن نہیں، دے انسسٹڈ، دے پرسسٹڈ. قالو، کہنے لگے، نرید ان ناکل منہا، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ونعلم، اور ہم جان لیں کیا؟ ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں. اچھا، ایک اور آپ یہ دیکھیں ان کا طریقہ. یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ، ایسے بات کر رہے ہیں. صحابہ نے کبھی آپ کا نام لے کے آپ کو اس طرح نہیں پکارا، نہ مطالبہ کیا. ہم پہلے بھی خطاب کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اس طرح جیسے وہ یا موسیٰ کہتے تھے، اے موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. تو بعض دفعہ جب خطاب بہت زیادہ انفارمل ہو جاتا ہے، اس سے بھی جرتیں بڑھ جاتی ہیں.
ادب لحاظ کم ہو جاتا ہے. یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے اور یہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ رہا. ہم نے کل بھی بات کی تھی آباء و اجداد کے طور طریقوں کے بارے میں کہ ہر طور طریقہ آباء و اجداد کا باہر پھینکنے والا نہیں ہے. بہت سی اچھی باتیں ہم کو اپنے آباء و اجداد سے ملی ہیں. بہت جگہ ہمارا اپنا کلچر اسلام کے مزاج کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے، سنکرنائزڈ ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا، بڑوں کا نام نہ لینا. تو لہٰذا والدین کا نام تو کوئی بھی نہیں لیتا، یہ تو ورلڈ اوور کلچر ہے الحمدللہ. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنے ماں باپ کا نام نہیں لیتا کہ او جان، او یو جین، ایسے تو کوئی بھی نہیں کہتا نا. کہاں ماں باپ کا، کہ ہم کوئی تھوڑی کہتے ہیں کہ اچھا شاہدہ اپنی امی کو جا کے یا جا کے اپنے ابا سے ہم کہیں کہ او خالد، ایسے تو نہیں ہم بات کرتے الحمدللہ. ابھی بھی ہم لقب ہی سے بات کرتے ہیں، امی ابو ماں باپ کو اسی طرح خطاب کیا جاتا ہے. اسی طرح استادوں کا بھی نام نہیں لیتے عام طور پہ، ان کو بھی ادب سے پکارا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کو خطاب دیا جاتا ہے یا ان کے نام کے ساتھ پہ کسی لفظ کا اضافہ کرتے ہیں ادب کے طور پہ. اسی طرح شوہروں کے ساتھ بھی ادب سے بات کی جاتی ہے. اور یہی وہ یعنی کہ ایک ذہنیت ہے جو ہمیں ملتی ہے ہماری نانی دادیوں میں، جو کہتی تھی کہ شوہر کا نام نہیں لیتے. خیر وہ دوسرے ایکسٹریم پر چلے گئے. اس میں لطیفے بھی ہم کو بہت ملتے ہیں. جیسے کسی کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا تو وہ جب سلام بھی پھیرتی تھیں تو کہتی تھی السلام علیکم منع کے ابا، السلام علیکم منع کے ابا. وہ نام ہی نہیں لیتی، وہ کہتی ہی نہیں رحمت اللہ. خیر وہ تو چلے مذاق کی بات ہے، الگ باتیں ہیں ساری، لیکن اس میں بڑے کیئرفل رہتے تھے. شوہر کو آپ جناب سے پکارا جاتا تھا، عزت کے ساتھ خطاب کیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قوام بنایا، اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا. تو کوئی حکم تو نہیں دیا جا رہا، صرف ایک مشورہ ہی ہو سکتا ہے، ایک نصیحت ہی ہو سکتی ہے کہ اپنے شوہروں کو ادب کے ساتھ پکارنا چاہیے. اس سے فرق پڑتا ہے، ادب رہتا ہے، لحاظ رہتا ہے. اس سے ان کو بھی اپنے مقام کا اندازہ رہتا ہے. اور جب کسی کو عزت کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ کرے کہ یہ عزت جو ہے وہ اس کو راس آئے اور وہ اپنے مقام کی شایان شان پھر عمل بھی کرے، اس عزت کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، اس لحاظ کو وہ بھی برقرار رکھے. تو پھر عام طور پہ شوہروں سے آپ جناب سے بات کی جاتی تھی کہوں کہ ہے کہوں، جو بھی کہوں. اور ایک ادب کا بہرحال ایک ڈیفرنشیل ایٹیٹیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک سرٹن ڈیفرنس ہونا چاہیے شوہر سے خطاب کرتے ہوئے، شوہر کے بارے میں بات کرتے ہوئے. چلیں وہ ایک سمجھے کہ ایک ٹینجنٹ ہے جس پہ کہ ہم چلے گئے. بہرحال یہ جو یا عیسی ابن مریم اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اس طرح کا انفارمل خطاب یہ کبھی صحابہ نے نہیں کیا. تب حواریوں نے اپنا ایکسپلینیشن دیا کہ ہم دراصل یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کھائیں تو ہمیں ایک ثبوت مل جائے کہ ہاں واقعی اللہ ہماری بڑی سنتا ہے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور آپ کی صداقت کا بھی ثبوت مل جائے. اب مجھے بتائیے، آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا ہے؟ سننے میں اچھا نہیں لگ رہا کہ کیا مطلب، کیا ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قریب ترین ساتھی ہیں. اگر ان کے اندر یہ اسکیپٹسزم کے جرمز موجود ہیں، ان کو بھی کنفرمیشن ویریفیکیشن چاہیے، تو پھر اب باقی لوگوں کا تو سوچ لیں کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہیں وہ نکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہوں گے، یعنی ہم آگے لوگوں کو قصے کہانیاں سنایا کریں گے کہ پتہ ہے کیسے آسمان سے دسترخوان اترا تھا. اب ٹھیک ہے، جب اتنی فرمائش کی انہوں نے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بات ان کی مان لی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنے سارے معجزے آلریڈی دیکھ چکے ہیں. ایک معجزہ، ایک پہلا معجزہ ہے کوئی جو مانگ رہے ہیں؟ بن مانگے کتنے معجزے دیکھ چکے جن کا پیچھے ہم نے ذکر پڑھ لیا. اچھا، اب اگر ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مطلب ہو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو عین الیقین ہمیں حاصل ہو جائے، آپ کے سچ ہونے کی حقیقی دلیل آنکھوں کے سامنے آ جائے، خود عینی گواہ بن جائیں. تو یہ بھی علماء نے یعنی کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دلائل کچھ دیے ہیں کہ ایمان کی شرط کے طور پہ معجزہ نہیں مانگ رہے، دراصل یقین کا لیول بڑھانے کے لیے معجزہ مانگ رہے ہیں.
عربی زبان میں کہاوت ہے لیس الخبر کالمعائنہ، خبر اور معائنہ ایک جیسا نہیں ہوتا، معائنہ عین سے بنا ہے، سننا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا اس میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے فلاں چیز سنی ہے، اب آپ کہیں گے اچھا سنی ہے، ہم کہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، اس میں یقین کچھ اور ہوتا ہے، لیول کچھ اور ہوتا ہے، میری آنکھوں دیکھی بات ہے، اس کا یقین ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ اس لیے مانگا ہو انہوں نے، ہم بہرحال حسن ظن ہی رکھتے ہیں، واللہ عالم۔ اچھا اب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب۔ یہ بڑا انیوژول مقام ہے، یا تو دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں، یہاں دونوں آ رہا ہے، اللہم ربنا دونوں آ رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ نصارہ کو سمجھایا جائے کہ عیسیٰ نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، نہ اللہ کے اختیارات میں شریک تھے، نہ الوہیت میں شریک، نہ ربوبیت میں شریک۔ اگر وہ اللہ کی الوہیت میں شریک ہوتے یا اس کی ربوبیت میں شریک ہوتے، اس طرح دعا کیوں مانگتے؟ اور حواریوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں اور خدا کے بیٹے نہیں ہیں، ورنہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کیوں کرواتے؟ وہ ڈائریکٹلی عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمیں ذرا کچھ جنت کے کھانے تو کھلائیں آج۔ تو کہا انہوں نے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دے، خوان یعنی کھانا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اول اور آخر کے لیے عید قرار پائے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، وارزقنا، اور تو ہم کو رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رازق ہے۔ تو کہا کہ اللہ ہم اس کو اپنے لیے تہوار مقرر کر لیں گے۔ اس سے ایک اور فقہ کا نقطہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ مذہبی تہوار جس کو عید ہم کہتے ہیں، عید کا دن مقرر کرنے کا حق صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے عیدیں ایجاد کر لینا یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا، بدعت بن جاتا ہے۔ تو مردوں کی کوئی عید نہیں ہوتی، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں مردہ عید، ہاں نہ مردوں کی عید ہوتی ہے، اور کہتے ہیں عید میلاد النبی، ہم عید منائیں گے۔ کس دن کو عید منائیں گے؟ جس دن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو اگر تو قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے ان عیدوں کی تو الحمدللہ، اگر دلیل موجود نہیں ہے تو سوچنے کا مقام ہے اور چھوڑنے کا مقام ہے، ایسا نہ ہو ہم بدعت والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ انہوں نے دعا کی اور کہا کہ اللہ تو ہمیں کھلا، تو ہمیں پلا، اللہ تو بہترین رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آ رہا ہے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر، لیکن وارننگ بھی ساتھ آ گئی، فمن یکفر بعد منکم، مگر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہوگی، اتنی سخت اس کو سزا ملے گی۔ اختلاف رائے ہے علماء کا کہ مائدہ اترا یا نہیں۔ وہ جو ہم پینٹنگ دیکھتے ہیں دا لاسٹ سپر، واللہ عالم کیا پتہ اس کا تعلق بھی اسی واقعے سے کچھ ہو۔ بہرحال لاسٹ سپر تو ان کے یہاں بہت مشہور ہے، پینٹنگ بھی ہے، اور ان کے یہاں پھر وہ اس پہ کچھ رسومات بھی ہیں، کچھ ان کی عبادات بھی اس سے وابستہ ہیں۔ لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے کوئی صحیح حدیث ہم کو نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ وہ دسترخوان اترا یا نہیں اترا۔ کچھ کہتے ہیں کہ عذاب کی دھمکی سن کر حواری ڈر گئے اور اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ نہیں، وہ دسترخوان اترا تھا اور اس کے اوپر مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، واللہ عالم۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ
ان کی امت میں ہمیشہ مال کی آسودگی رہی ہے. کرسچنز ہمیشہ تھرو آؤٹ ہسٹری عام طور پہ ویل آف ہی رہے ہیں. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چلیں یہاں ہمارا رکوع مکمل ہوا، یہاں رکتے ہیں، بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے.